से सुनो, JL 41 उन लोगों के साथ ज्वाइन हो जाओ। इसके बाद में ये जैसे ही 9 खत्म हो जाएगा तो ग्रामर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में फिर आप लोगों को मैं रिपीट करता हूँ, जो शुरू से पूर्व से स्टार्ट करो जी। पेज नंबर 134 135 पे ये है, क्या बोलते हैं। सर हाँ, वालेकुम सलाम। मैं अभी नॉन डिटेल स्टार्ट कर रहा हूँ। पेज नंबर 134 135 पे है, एक लेसन दिया मैं, फिर आप लोग क्योंकि अभी फर्स्ट डे आ रहे बोल के आप लोगों को भी यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग सुनिए और इसके बाद में जो है ना वो करेंगे फिर, ठीक है। फिर बाद में आपको करेंगे। बुक भी बता रहा हूँ मैं अभी, ये है देखिए नॉन डिटेल, है ना। नॉन डिटेल में पहला लेसन है उम्मुल मोमिनीन सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा। उसके बाद में सेकंड है मलिक सबा, थर्ड है हाकिम जाहिद, फोर्थ है अशफाकुल्लाह खान। ये लेसन है। एक लेसन में पढ़ाया एम्स वालों को, मगर क्योंकि आप लोगों का फर्स्ट डे है, लिहाजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा का लेसन फिर एक बार मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ, मैंने उसको फिर टाइम कर लिया हाँ। कर लिया तो पहला लेसन फर्स्ट लेसन है, बताइए, फर्स्ट लेसन पूछ जो रहे फर्स्ट लेसन है उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, एम्स वालों को पढ़ाया मैं, मगर आप लोग क्योंकि आज फर्स्ट डे है, लिहाजा आप लोग भी ज्वाइन हो जाओ और सुनो उम्मुल मोमिनीन सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा। ये जो है 9 का फर्स्ट लेसन है ना। तो उसमें जो सैयदना उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा का अरबिक में है आशिकी सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा बिन्तु खुवैलिद। ये जो बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, ये बिन्तु बदल डॉटर ऑफ खुवैलिद, इनके वालिद का नाम बीबी खदीजतुल कुबरा जो उम्मुल मोमिनीन हैं, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौजे मोहतरमा हैं, आपके वालिद का नाम खुवैलिद, बिन्तु मतलब बेटी, डॉटर, खुवैलिद की बेटी हैं। फी बैत गनीन, एक अमीर घराने में आप तशरीफ लाए, एक अमीर घराने से आपका ताल्लुक है। वह कानत महबूबतुन इंदा वालिदैहा, और वो उनके वालिदैन के नज़दीक बहुत महबूब हैं, वालिदैन उनको बहुत चाहते थे। इस वजह से लिज़काइहा व अदबिहा, उनकी जो है ज़हीन होने की वजह से, ज़हीन थे आप, बहुत इंटेलिजेंट थे, और क्या थे, साथ साथ इंटेलिजेंट के अलावा जो है आप अदब भी था आपके पास, आप बाअदब हैं, अदब इख्तियार करते थे और ज़हीन भी थे, बहुत इंटेलिजेंट। कौन? बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा। वलम्मा माता ज़ौजुहा अस्सानी, वलम्मा जब, माता इंतकाल हो गया, ज़ौजुस्सानी सेकंड उनके हस्बैंड थे, उनका इंतकाल हो गया। लम्मा जब, माता डेथ हो गई, ज़ौजुहा उनके हस्बैंड, हाँ। तो फिर क्या किए, अभी बाबा एक मिनट, बच्चे आते जा रहे हैं ना। जैसे ही उनके हस्बैंड का जो इंतकाल हुआ, माता ज़ौजुहा सानी इश्तगलत, मशगूल हो गई, बित तिजारा, में तिजारत में, बिजनेस में आप मशगूल हो गई, क्योंकि आपके पास पैसा था, दौलतमंद थे आप, गनी थे, लिहाजा आप अपना पैसा बिजनेस में लगाए। कौन? बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा। और माँ कसबत, उसमें फिर माल भी कमाए, कसबत मालन कसीरन, जो बिजनेस में आप बिजनेस करते थे, उस बिजनेस में आपको बहुत फायदा हुआ, बहुत ज्यादा आप माल कमाए, दौलत कमाए, है ना। उसके बाद बोल रहे कि अ, बच्चे आते जा रहे हैं, बच्चे जो है ना 62, तो क्या बोले, बहुत ज्यादा उसमें पैसा लगाए। काना नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शहीरन बहुत फेमस थे। कानन नबी, थे नबी सल्लल्लाहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शहीरन फेमस, अमानती, क्या में फेमस थे, अमानतदारी में, हाँ। आप बहुत फेमस थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बहुत आप फेमस थे इसमें, बिजनेस में या अमानतदारी में बहुत आप मशहूर थे, ठीक है। अमानतदारी में आप बहुत मशहूर थे, और वसिदकी, और सच्चाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानतदारी में और सच्चाई में बहुत मशहूर थे। फ़ख्तारतहु सय्यदा खदीजा लियामला फी तिजारतिहा, और बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जैसे ही सुना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मशहूर हैं, तो आपको
تجارت کرنے کا آپ کو پیشکش کرے. بی بی خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت امانت داری میں سچائی میں مشہور تھے، تو بی بی خدیجہ پیشکش کرے. بی بی خدیجہ بولے کہ آپ تجارت کرو، جو میرا مال ہے وہ لے جا کر جو ہے دوسرے ملکوں میں بیچنا اور اس کا پیسہ جو بھی ہے لانا، ہے نا. تو آپ جو ہے اس کو قبول کر لیے. بس سافرہ الی شام، اور سفر کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام یعنی سیریا، ملک شام یعنی سیریا کی طرف. فی رحلتی تجاریہ، اور آپ جاتے تھے تجارت کے لیے ملک شام کو. وہ کانا ماہو فی تلک رحلہ، اور ان کے ساتھ اس سفر میں میسرہ جو ہے بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے پہلے عربوں میں، وہ غلام بھی تھے. ان کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دی. بی بی خدیجہ بولے کہ یہ غلام کو کہ آپ حضور کا ساتھ دو، انہوں جہاں سفر کر رہے تجارت کرنے جا رہے ہیں بزنس کرنے جا رہے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ جاؤ. خادم سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو کہ میسرہ جن کا نام ہے وہ خادم ہے، نوکر ہیں اس کے بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے. تو بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے جو نوکر کے ساتھ لے کر، ان کے غلام کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بزنس کے لیے نکلے. ایک بار انگلش میں بھی سنو. سیدہ خدیجہ ڈاٹر آف خویلد رضی اللہ عنہا was brought up in a high status wealthy family. She was loved by her parents for her intelligence and strong good ethics. When her second husband died, she started doing business in trade and made a good fortune. It was her quest to hire honest people to lead her merchant caravans, and the first chosen prophet sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, renowned for being truthful and most trustworthy, to work with her. And he went to Syria on business. Huzur sallallahu alaihi wasallam went to Syria on business trip, accompanied by Maisara, Khadija's own servant. سمجھ میں آیا ون پیراگراف؟ انڈرسٹوڈ آل آف یو؟ سمجھے بابا؟ Yes, sir. سیکنڈ پیرا، Yes, sir. سیکنڈ پیراگراف آئی ایم ریڈنگ ناؤ. بعد ما آدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعد بعد میں، آفٹر، ما آدا لوٹے، اس کے بعد سفر سے لوٹے واپس ہوئے، آدا مانے لوٹے ریٹرن ہوئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم من رحلت شام، ملک شام سے، ملک شام کے سفر سے. اخبرہ میسرہ سیدہ، تو میسرہ جو غلام تھے بی بی خدیجہ کے، آ کے خبر کر دیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کہ بھائی کیا ہوا سفر میں اور بزنس میں. ما رعا فی تلک الرحلہ، جو انہوں نے دیکھا تھا سفر میں، حضور کے ساتھ تھے نا، تو انہوں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کیسا معاملات ہوئے. اخبرہ میسرہ ان صدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرہ بیان کر دیے میسرہ غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات کو بی بی خدیجہ سے آ کے بول دیے، اور امانت ہی ان کی امانت داری کے بارے میں، حضور کی امانت داری کے بارے میں بول دی. کما اخبرہ بالصحابتی، جیسا کہ بیان کیا گیا، التی کانت تطلع من حر الشمس، اور ایک سایہ سفر میں، ایک ابر کا سایہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ ہوتا تھا. ایک ابر جو ہے چلتا تھا، یعنی دھوپ زیادہ رہتی تھی تو پھر سایہ ہوتا تھا آپ کے اوپر. آفٹر دا پروفٹ پیس بی اپون ہم کیم بیک فرام سیریا، میسرہ reported to Khadija radiallahu anha what he witnessed in that trip, the truthful and trustworthy character of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and the cloud that shaded the Prophet from intense sun heat. سمجھ میں آ رہا؟ نیکسٹ بار. تاثرتی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، بہت متاثر ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بی بی خدیجہ، بی اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، ان کے مینر سے، ہے نا. اور کیا کرے، فعرضت علیہ اقتراح الزواج منہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیشکش کی، شادی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ پیشکش کیے، آپ بولے بی بی خدیجہ. وَلَقَدْ اختارت خدیجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے سلیکٹ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان رغم ان کثیر من الاغنیاء اتبوها، حالانکہ بہت سے دولت مند لوگ آپ کے پاس پیغام بھیجائے تھے میرج کے لیے، لیکن آپ قبول نہیں کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پیشکش کرے شادی. بعد زواج ما رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیے اور شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا. وقفت سیدہ خدیجہ اموالها للنبی صلی اللہ علیہ وسلم،
تو تمام مال آپ کے پاس جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے، کیونکہ آپ بزنس میں بہت امانت داری سے، بہت سچائی سے آپ بزنس کرتے تھے. خدیجہ رضی اللہ عنہ was attracted by the good ethics and morals of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and she proposed marriage to him, though she was sought after by many wealthy men. After marrying the Prophet sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, she devoted all her wealth to the Prophet, peace be upon him. اب نیکسٹ پیرا عربی کا. کانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتعبد فی غار حرا، تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے غار حرا میں بیٹھ کر. ذات یومین، ایک دن، نزل علیہ جبرائیل علیہ السلام، ایک دن روز کا معمول تھا، ایک دن غار میں گئے ایسی، تو وہاں پر جبرائیل علیہ السلام آ گئے غار حرا میں، فی غار حرا بالوحی الاول، پہلی وحی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ روزانہ غار میں جا کر بیٹھتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے پہلی وحی لے کر. وہیا خمسو آیات من سورہ علق، اور وہ 5 آیتیں تھیں، خمسو 5 آیات تھی سورہ علق کی. آیتیں پڑھ رہا ہوں میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو، جبرائیل علیہ السلام بولے پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا خون سے. اقرا پڑھو، وربک الاکرم، آپ کا رب عزت والا ہے. الذی جو، علامہ بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے علم، جس نے قلم سے علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کچھ نہیں جانتا تھا، انسان کو قلم سے علم سکھایا. انسان کچھ بھی نہیں جانتا تھا. کانت تلک الآیات، یہ جو آیتیں تھیں، اول ما نزل من القرآن، قرآن کریم سب سے پہلے نازل ہوئی قرآن کریم کی غار حرا میں سرکار پر. while in contemplation in Hira cave, the Prophet sallallahu alaihi wasallam received the first revelation through angel Jibreel. The first revelation was 5 verses, 5 ayat of Surah Alaq, Al-Alaq, the plot. Read in the name of your Lord who created man from a clot of congealed blood. Read and your Lord in most generous, who taught knowledge by the pen, taught man what he did not know. These ayat were the first of Holy Quran revelation. Next para دیکھیے. رجع محمد صلی اللہ علیہ وسلم الی بیتہ، یہ جیسے ہی آیتیں نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے. رجع ریٹرن، RETURN، ریٹرن حضور صلی اللہ علیہ وسلم الی بیتہ، ٹو ہز ہاؤس. اخبرہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، بیان کرے جو کچھ واقعہ غار میں ہوا. جبرائیل علیہ السلام آئے اور آیتیں نازل کیے. بی بی خدیجہ کو آگے بولے جلدی جلدی آئے اپنے گھر کو، اور بی بی خدیجہ سے کہے بما وقع، جو کچھ واقع ہوا تھا. فاسرات الی ابن امیہا ورقہ بن نوفل، تو بی بی خدیجہ کے ایک چچیرے بھائی تھے، ان کا نام تھا ورقہ بن نوفل. ان کے پاس گئیں. الذی جو، کانا باریان فی التورات، جن کو تورات کے بارے میں علم تھا اور انجیل بائبل کے بارے میں. لتاخذا رایتن، ان سے رائے لیے. فقال لہا، انہوں نے کہا بی بی خدیجہ سے، انہو سیکون نبی ہذه الامہ، بے شک تورات میں انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی بننے والے ہیں، بنائے جانے والے ہیں امت کے. کون بولے؟ یہ ان کے کزن برادر، بی بی خدیجہ کے کزن برادر تورات اور انجیل کے ماہر تھے. انہوں نے کہا کہ تورات اور انجیل میں یہ ہے کہ انہوں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے والے ہیں. The Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم made his way home and told the perplexing experience to Khadija رضی اللہ عنہ. She took him to her cousin Warqa ibn Nawfal, who was familiar with Jewish and Christian scriptures, Bible and Torah, who in turn testified to Muhammad's, peace be upon him, prophethood, and told her he will be the prophet of mankind. Next para listen. وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لزوجتہ، اپنی بیوی، اپنی زوجہ سے، حبیبہ، اپنی پیاری بیوی سے، ان اللہ، بے شک اللہ، امرہ، حکم دیتا ہے، بأن یقوما، کہ تم کھڑے رہو، اٹھو، بانذار الناس، لوگوں کو ڈراؤ. حضور فرما رہے ہیں بی بی خدیجہ سے کہ کھڑے رہو، لوگوں کو ڈراؤ. ودعوتہم الی اللہ، اور اللہ کی طرف دعوت دو. وحدہ، جو ایک ہے.
امن ادعو، بول رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ کون دعوت قبول کرے گا، بی بی خدیجہ سے مشورہ کر رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ومن یستجیب لی، اور کون جو ہے میری بات مانے گا. قالت لہو، انہوں نے کہا، خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، انی مصدقۃ بکا، میں آپ کی تصدیق کرتی ہوں کہ میں، اور مومنۃ بربکا، میں سب سے پہلے ایمان لاتی ہوں آپ کے رب پر. وبہذا کانت السیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اول من آمنا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بی بی خدیجہ پہلی خاتون ہیں عورتوں میں جو سب سے پہلے ایمان لائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسی کا انگلش میں بھی سنیے ٹرانسلیشن. The prophet, peace be upon him, told his beloved wife that he is asked by Allah to warn people and call them to worship Allah alone. So, whom shall I call? Who will receive my call positively? یہ حضور بول رہے. خدیجہ رضی اللہ عنہ replied, I believe you and in your Lord. Hence, Sayyidah Khadija was the first to believe in the messenger of Allah, ہے نا, in the messenger of Allah محمد صلی اللہ علیہ وسلم peace be upon. اب دیکھیے وقد انجبت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اولادن ماتوا صغارا، ایسا دیکھا جائے تو حضور بی بی خدیجہ کے پہلے سے، کیونکہ آپ پہلے سے شادی شدہ تھے تو آپ کے بیٹے تھے لیکن بچپن میں انتقال ہو گیا. اولادن ماتو، انتقال ہو گیا. صغیرہ، صغارن، چھوٹے بچے تھے لیکن ان کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا. ولم یعیشا بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم من اولادہا الا فاطمہ، اور فاطمہ جو ہے بھی انہی کی بیٹی ہیں بی بی خدیجہ کی. عاشت بعدہ خلیلا ولما توفیت خدیجہ رضی اللہ عنہا حزینہ علیہ، جیسے ہی بی بی خدیجہ کا بھی جب دنیا سے چلے گئے آپ، رحلت ہو گیا، آپ کی انتقال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ رہتے تھے، حزنا شدیدا، بہت غم میں رہتے تھے آپ کا، کیونکہ خدیجہ رضی اللہ عنہ begot many children who died at an early stage. Now none of her children lived after the death of Muhammad sallallahu alaihi wasallam except Fatima, who lived in bit later. When Khadija died, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was deeply saddened by her demise. Next, last paragraph, last two. کانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یحب زوجته حبا جما، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ چاہتے تھے اپنی زوجہ کو. لانہا، اس لیے کہ وہ آمنت، ایمان لائے، بہی اولا، پہلے، سب سے پہلے، ووقفت اموالہا کلہا لہو، اور تمام مال آپ کو دے دیا تجارت کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے. کانا یذکرھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر ذکر کرتے تھے، یاد کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کثیرن، بہت زیادہ، بعد وفاتہا، بی بی خدیجہ کے وفات کے بعد آپ کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے. وہ کانا یرسل الہدایا، اور بھیجتے تھے، یرسلو وہ تو سینڈ، گفٹ، یہ تو ہدایا وہ تو گفٹ بھیجتے تھے، تحفہ تحائف دیتے تھے، الی صدیقاتہا، بی بی خدیجہ کے فرینڈس کو، بی بی خدیجہ کے سہیلیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یاد میں تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے، احتراماً و تذکارن لہا، ان کے احترام میں، ان کا ذکر کے ساتھ. He loved her so much as she was the first to believe in him and the one who devoted all her wealth for him and his cause. She was remembered all the time by him. He even used to gift her friends in memory and recognition of his wife. Next, یہ لیسن کا ٹرانسلیشن ہو گیا. ایک بار سمری اردو میں بھی سن لو، اردو میں سنتے یا عرب انگلش میں بولوں سمری؟ اردو میں ہی، انگلش میں تو نہیں، انگلش میں بول دیا نا ٹرانسلیشن، اردو میں بولوں ایک بار، سن لیتے. Yes, sir. جی سر. Yes, sir. سن لو. حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک جو ہے مالدار گھرانے میں زندگی گزارے. وہ اپنی ذہانت یعنی ذہین تھی، انٹیلیجنٹ، اور ادب، ریسپیکٹ کی وجہ سے اپنے والدین کے پاس محبوب تھیں. جب ان کے دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ تجارت میں مصروف ہو گئی، بزنس کرنا شروع کر دی ہسبینڈ کے ڈیتھ کے بعد، اور پس وہ بہت سا مال کمائی، اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور سچائی میں مشہور تھے. چنانچہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تجارت میں کام کے لیے منتخب فرمایا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی سفر کے سلسلے میں ملک شام کی طرف سفر فرمایا، اور اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ملک شام کے سفر سے واپسی کے بعد میسرہ نے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کے بارے میں خبر دی، جیسا کہ اس نے ان کو اس بادل کے بارے میں خبر دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج کی گرمی سے سایہ کرتا تھا۔ وہ بھی آ کے بتا دیے جو غلام تھے ان کے، لیکن حضور پر ایک بادل آتا تھا اور سایہ کرتا تھا۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہوئیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان سے شادی کی تجویز پیش کی۔ یقیناً حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت سارے مالداروں کے رشتہ بھیجنے کے باوجود حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی لے کر نازل ہوئے، اور وہ سورہ الق کی 5 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت ہے اپنے رب کے نام سے پڑھو، ترجمہ جس نے پیدا کیا۔ دوسری آیت ہے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ نمبر 3 ہے پڑھو تمہارا رب بہت بڑا مہربان ہے۔ 4 ہے جس نے قلم کے ذریعے علم عطا فرمایا۔ نمبر 5 ہے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو قرآن کریم میں سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لوٹے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اس چیز کی خبر دی جو واقع ہوئی تھی، تو وہ اپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کی طرف دوڑی جو تورات انجیل میں ماہر تھے، ایکسپرٹ تھے، تاکہ ان کی رائے لیں۔ تو انہوں نے ان سے کہا، ورقہ بن نوفل کزن برادر نے بی بی خدیجہ سے کہا، عنقریب بہت جلد یہ اس امت کے نبی ہوں گے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی سے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کو ڈرانے اور ان کو ایک اللہ کی طرف دعوت دینے کا حکم فرمایا ہے، بس میں کس کو بلاؤں اور کون میری دعوت کو قبول کرے گا؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یقیناً میں آپ کی تصدیق کروں گی اور آپ کے رب پر ایمان لاؤں گی۔ اسی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون بن گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا چند بچوں کو تولد فرمائی، یعنی چند بچے تھے ان کے چھوٹے جو بچپن ہی میں وفات پا گئے، بچپن ہی میں انتقال ہو گیا آپ کے بچوں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی اولاد میں سے صرف حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا باقی رہ گئیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ عرصہ زندہ رہی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وفات پائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بہت زیادہ غمزدہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، کیونکہ وہ آپ پر سب سے پہلے ایمان لائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا پورا مال وقف کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کو بہت زیادہ یاد فرماتے تھے، اور ان کی یاد میں بی بی خدیجہ کی یاد اور ان کے احترام میں، ان کے ادب میں ان کی سہیلیوں کو تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے۔ یہ ہے حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہا کا لیسن۔ اب آئیے ایکسرسائز میں، پہلی ایکسرسائز ہے میننگ۔ آپ کو نالج کے لیے یاد رکھو کہ ورڈس میں پڑھ رہا ہوں عربی میں، آپ انگلش میں دیکھ کے بولیے۔ عاشت کے میننگ کیا ہے؟ عاشت جی lived, سبت کا سبت she earned, He earned. She میسرہ entered. کون ہے؟ She earned. Name of servant of. ہاں Name of میسرہ the جو ہے نیم servant آف of دی سرونٹ آف Khadija. خدیجہ، میسرہ جو ہے نیم آف دی سرونٹ آف خدیجہ ہے۔ وقعہ Happened. 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 ٹھیک ہے، رغم ان اسپائٹ آف، in spite of, عادت Spite. Of she عادت returned. He She returned. اچھا، بیتون مانے She returned. House. house, بیتون House. زوجوہا، زوجوہا Her her husband. husband, Her husband. اچھا، الصحابت Cloud. cloud, Cloud. انطلقا event, He went. یستجیب Event. Response. response, Respond. غنی غنی Rich. rich, Rich. الشمس Heat of the sun. Heat of the sun. Heart of the sun. Heat of the sun. Read. Heat. اچھا اچھا، اب یہ سنگولر پلورل ہے، یہ بھی بولیے۔ بیتن کا پلورل کیا ہے؟ بیتن Buyutun, بیوتن Buyutun. بیتن مانے ایک ہاؤس، بیوتن مانے ہاؤسز۔ بیتن ایک گھر کو بولتے، زیادہ مکانت ہے تو اس کو بولیں گے بیوتن۔ ویسے مال ایک تھوڑا مال،
اموال أموال 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 ہاں خادم خدام قدام قدام ہاں، ٹھیک ہے. غنیون أغنياء پلورل ہے. رحلتن رحلات رحلات رحلات. رحلات یومن ایام. أيام أيام ہاں ٹھیک ہے. اپوزٹ تھوڑے بولنا اس کے بعد میں کوشچن کی میننگ بولتا ہوں. غنیون کا اپوزٹ کیا ہے؟ فقير خیر فقير رچ پور ہے. خادم سيد سيد سید ماسٹر. کثیر خليل خليل قلیل. اول آخر آخر صدق حزاب حزاب صدق مانے ٹروتھ ہے. کذب مانے لائی جھوٹ بول. کذب. ہارون بريد بارد ہارون مانے ہاٹ ہے. باردن کولڈ ہے. یومن ليل یومن ڈے ہے. لیلن نائٹ ہے. اچھا یہ تو ہو گیا. اب آئیے کوشچن کے آنسر بولتا ہوں میں آپ لوگوں کو. یہاں سے کوشچن سے آپ سنو خالی آپ بعد میں لکھنا. ماں یہ آنسر دی فالوئنگ کوشچن سے 2 مارکس آنسر تھے. آنسر آتے ماں کانا اسمو والد خدیجۃ الکبریٰ. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ شاباش شاباش. تو اب میں پڑھ رہا ہوں آنسر. اسمو والد خدیجۃ الکبریٰ خویلد بن اسد. خدیجۃ الکبریٰ کے والد کا نام خویلد بن اسد ہے. خویلد بن اسد ہے. نمبر 2 کوشچن. من کسبت مالن کثیرن بالتجارت. من کسبت کس نے کمایا مال بہت کثیرن زیادہ زیادہ تجارت میں. تو بولے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اکتسبت کمائے مالن کثیرن. بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا اکتسبت کمائے مالن کثیرن بہت سا مال, بہت سی دولت, بہت زیادہ دولت کمائے آپ تجارت. الا اینا سافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للتجارت. کیا میننگ ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کہاں کرے تھے تجارت کے واسطے؟ تجارت کے لیے بزنس کے لیے کہاں سفر کرے. تو آنسر ہے سافرا سفر کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی شام ٹو سیریا. شام سیریا. سفر کرے Yes, sir. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیریا کو للتجاریہ تجارت کی غرض سے آپ ملک شام کو گئے. ملک شام میں نے سیریا. چلو. من نزلہ فی غار ہیرا. کیا مانے من نزلہ فی غار ہیرا میں کیا نازل ہوا؟ غار ہرا. نازل ہوئے؟ بولنے کا ہے وہی. کون نازل ہوئے غار ہرا؟ کون نازل who descend in غار ہرا؟ نزلہ جبرائیل علیہ السلام فی غار ہرا. نازل ہوئے جبرائیل علیہ السلام غار ہرا میں. غار ہرا میں جبرائیل السلام آئے. آج آیتیں لے کر. کم آیتن نزلت فی غار ہرا. کتنی غار آیتیں ہرا میں نازل کتنی آیتیں نازل ہوئی؟ پانچ خمس. 5 آیت کتنے آیتیں نازل ہوئی گھر ہیرا میں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. خمسو مانے 5. خمسو آیاتن 5 ورسز نزلت نازل ہوئی مین سورہ الق. سورہ الق کی 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی غار ہرا میں. یہ دو مارکس کے آنسر ہیں. میں کل پوچھوں گا کوشچن, میں پوچھوں گا آپ آنسر بنا. کوشچن آتے یہ کوشچن آنسر عربی میں عربی ٹو عربی آنسر لکھنا پڑتا. یہ اس کے آنسر میں کل پوچھوں گا. یاد بک مینٹین کرنا پڑتا ہے اسے لکھنے کے واسطے. بک آپ ملتے نا لکھنے کے واسطے. غفور صاحب کی بک لے لو, یا یہ بک ہے میرے پاس, یہ سلطان مجید القادری کی ہے, یہ بک لے لو. نہیں سر نوٹ لکھنے کے واسطے پوچھ رہا ہوں. نوٹ لکھے تو آپ لکھنا بک میں سے لکھنا. یہ جو بک ہے نا, یہ بک خرید لو آپ. سر یہ بک کالج میں ملتی سر؟ کالج میں پوچھ لو آپ. غفور صاحب کی بک ہے. غفور صاحب جی بک کالج میں ملتی. ہاں تو وہ بھی ہے وہاں پر. کیا بولتے تو مٹیریل بھی ہے. مٹیریل کیا ملتا لے لو, کیا ملتا لے لو. آپ کو کام آیا تو اس میں سے لکھو, نہیں کام آیا تو بک بھی لے لو. آپ کو نہیں سمجھ میں آیا تو اسی میں سے لکھو. کالج میں ملتا. فاطمہ بیگم کے پاس جاؤ, آفس کو جاؤ, آفس کو جا کے پوچھو, یا پھر نجیب صاحب کو بولو, یا پھر آپ کے کون ہے حمید صاحب کو بولو لا کے دو کر کے, تو انہوں آپ کو بولیں گے. آفس کو جانا, اوکے سر. منا صاحب سے فاطمہ میڈم کے پاس سے منگا کے دو. اس کے بعد میں پیسے ڈٹیں گے. کچھ لکھنے کو دے رہے کیا کلاس ورک میں بول کے پوچھ. ہاں لکھنا کلاس ورک میں لکھنا. لکھے تو پریکٹس ہوتی ہے, آپ یاد بھی ہوتا
اور عربی لکھنے کی پریکٹس بھی ہوتی ہے. فرسٹ ٹائم لکھ رہے ہیں نا آپ لوگ, اب تک ایس ایس سی تک نہیں تھا क्या عربی. लिखना से یہ جو کوشچن آنسر ہے نا, یہ دیکھ کے لکھنا. ماں کانا اسمو والد خدیجہ الکبریٰ, یہ پورے کوشچن کے آنسر دیکھ کے لکھنا. اگر کسی کو نہیں آتا تو 2 بار 3 بار 5 بار, کتنے بار میں یاد ہوتا اتنے بار لکھو. اگر اچھا آتا تو 2 ٹائم لکھ لو, زیادہ اچھا نہیں آتا تو 5 ٹائم 3 ٹائم, ایسا ایک ایک آنسر کو لکھے تو یاد ہوتا. آپ ठीक है لکھنے سے پریکٹس, لکھنے کی پریکٹس بھی ہوتی اور یاد بھی ہوتا. ٹھیک ہے, چلو پیسے ریٹنگ بھی آتا ہے اس میں, 5 مارکس میں آتا ہے. یہ تو آنسر 2 مارکس میں آتا ہے, 2 مارکس میں آتا ہے. یہ ریڈ دا فالوئنگ پیسج دین آنسر دی کوشچن گیون بلو. یہ پیسج تو بک میں کچھ ہے, بک میں ہے یا تمادر بن عمر بن حارث بن شدید, یہ پورا پیسج جو ہے گیون رہتا ہے اس میں کوشچن پیپر میں. یا پڑھ لینا, پڑھ لینے کے بعد میں کوشچنس آتے, میں کوشچن کے آنسر بولتا ہوں. پیسج تو آتا اس میں. خنسا کا ہے, یہ خنسا جو ہے ایک عورت ہے, لیڈی ہیں, ان کے اوپر ہے, خنسا نام ہے ان کا. یہ پیراگراف ہے, یہ پیراگراف پڑھ لینا. آپ پڑھ لے کیا کرنا, انہوں پوچھ رہے کوشچن, ماں اسمو ابی خنسا, ابھی خنسا کے والد کا نام کیا ہے. ماں اسمو کیا نام ہے, ابھی ان کے فادر خنسا کے. تو اسمو ابی خنسا عمر بن حرس, پہلی لائن میں پیسج میں یہاں رہتا سر دیکھو آنسر, پہلی لائن. سر یہ عربک ہاں, پڑھنے آتا لیکن یہ سمجھنے نہیں آتا نا سر. آپ پیسے سمجھ لو. سمجھ لو بولے تو کیا کرنا, تو آپ عربی میں یہاں بتا رہا ہوں نا آپ کو, پہلی لائن میں آنسر رہتا دو, تھوڑا تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرو کیونکہ ایک دم سمجھ میں نہیں آتا. یا تمازر بنت عمر بن حرس, یہ نام لکھ دینا. اسمو ابی خنسا عمر بن حرس, یہ ان کا والد کا نام ہے. یہاں تک یہ بس. اسمو ابی خنسا لکھنا, اسمو ابی خنسا کوشچن میں رہتا, یا کوشچن میں دیکھو اسمو ابی خنسا ہے, اسمو ابی خنسا. اس کے بعد میں دیکھنا پیسے, پہلی لائن میں آنسر رہتا, فرسٹ آنسر یہاں ہے عمر بن حرس. اسمو ابی خنسا, ابی خنسا کے والد کا نام عمر بن حرس. یہاں رک دینا, عمر بن حرس ان کے والد کا نام. انہوں پوچھ رہے ہیں ابی خنسا کے والد کا نام کیا, آپ بولنا عمر بن حرس بس. اس کے بعد میں حل الخنسا من اشہر نساء العرب, کیا خنسا مشہور ہیں عرب کے عورتوں میں. تو حل کی پلیس پہ نام لگانا, نام کے معنی یس, کیا خنسا مشہور ہیں, نام لکھ کے باقی کا کوشچن پورا کاپی کر دینا. کاپی کرنا تو آتا نا آپ لوگوں کو, کاپی کرنا آتا. تو حل کی پلیس پہ آتا سر. حل کی پلیس پہ نام لگاؤ, باقی کا کوشچن میں دیکھو الخنسا الخنسا, من اشہر اشہر, نساء العرب نساء العرب. کوشچن میں جو ہے کاپی کرو, آنسر میں وہی. حل کی پلیس پہ نام لگاؤ, خالی ایک ورڈ ایڈ کرو. حل کی پلیس پہ نام, نام مانے یس, خنسا مشہور ہیں عرب کی عورتوں میں. خنسا جو عورت ہیں وہ مشہور ہیں عرب کی عورتوں میں. 2 ہو گئے. من کانا سخر, سخر کون تھے. اب اس کا آنسر یہاں دیکھو, سخر کون تھے بولے تو یہاں اس میں مل جاتا, بعد میں بتاتا ہوں پیراگراف. یہاں آنسر دیکھ لو پہلے. کانا سخر اخل خنسا, اس میں پڑھے تو معلوم ہوتا. کانا سخر اخل خنسا, جاہلیہ اسلام, یہاں پڑھے تو یہاں پر آتا. خنسا جو ہے ان کے بھائی تھے. سخر جو ہے خنسا کے بھائی تھے. یہاں ہے خنسا, ان کے جو ہے بھائی تھے بلکہ, یہاں پر پڑھ لینا پڑے گا. لاسٹ لائن میں ہے نا, کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخل خنسا. تو کیا کرنا, یہاں پر کوشچن آنسر بھی دے دیا انہوں, یہ دیکھ لے کے دیکھ لو. من کانا سخر کا من نکال دینا آنسر میں سے, من نکال کے کانا سے اسٹارٹ کرنا. کانا سخر اخل خنسا, اخل خنسا آپ 2 ورڈ ایڈ کر. کانا سخر تو کوشچن میں ہے نا بابا, کانا سخر ہے, من نکال دو. کانا سخر اخل خنسا ایڈ کرو. پی ای مطلب ان کے بھائی تھے, خنسا کے بھائی کون تھے, ان کا نام سخر تھا. پی ای شعرن اشتہرت خنسا, کون سے شعر میں مشہور ہوئے خنسا, یعنی کون سی چیز میں مشہور ہوئے. تو اشتہرت خنسا, اشتہرت بشعری رسا, یہ یہاں پر پڑھے تو معلوم ہوتا. اشتہرت مشہور ہوئے, ابھی میں نکالوں یہاں پر. اشتہرت یہاں ہے, یہاں دیکھیے پیراگراف. اشتہرت بشعری رسائی فی الجاہلیہ, جاہلی دور کے اور اسلامی دور, یہاں تک اسلام, یہاں سے لکھنا. اشتہرت بشعری رسائی فی الجاہلیہ والاسلام, یعنی انہوں جو مشہور تھے وہ کہ میں جاہلی اور اسلامی اشعار میں مشہور تھے. بی بی خنسا جو تھے مشہور تھے, اشتہرت مشہور تھے بشعری رسائی فی الجاہلیہ والاسلام, جاہلی دور کے اشعار اور اسلامی دور کے اشعار میں آپ مشہور. بہت کوشچن ہو گیا. اب حل لہا دیوان فی الشعر, کیا ان کا دیوان ہے. دیوان بولے تو ایک جگہ جمع کرنا اشعار کو. 100 اشعار ہے سمجھو, 100 200 ہے 500 ہے, پوروں کو ایک جگہ جمع کرنے کو دیوان بولتے. کیا ان کا کوئی دیوان ہے شعر میں, نام.
پھر یہ حل آیا تو نام لگانا، باقی کا لکھ دینا پورا کوشچن میں جو ہے کاپی کر دینا. جیسے یہاں کاپی کرے تھے نا حل نام سیکنڈ میں، ویسے ففتھ میں بھی ویسی حل نکالو نام ایڈ کرو. لہا لہا، دیوان دیوان، فش ہے ان کا دیوان ہے اشعار میں، یعنی مجموعہ ہے. سر ریجن ہونا، جی کیا بولے؟ ریجن ہونا. انٹر کیا ہونا بولے؟ سر پھر سے ریجوائن ہونا. پھر سے ریجائن ہونا بولے تو کون سے اس کے ہیں آپ؟ L41 کے پارٹی کے اس کے ہے سر. ایمس کے ہے تو بابا آپ کو الیاس سر بول دیا ہوں کہ 7:30 سے اسٹارٹ ہو رہی کلاس آج سے. تو آپ کو جو ہے نا یہ لیسن میں پڑھا دیا نا، کل پہلے پڑھا دیا نا. پڑھا دیے. تو کیونکہ L41 والے سنو IIT والے آج سے جوائن ہوئے تو ان کے لیے میں یہ لیسن آپ کو جو پڑھایا پھر سے میں ریپیٹ کرا تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا. آپ لوگ اگر آج نہیں آئے تو کل سے 7:30 کو آپ آ جاؤ. آپ اسٹارٹ. سر یہ بک کا نام کیا ہے سر؟ یہ بک کا نام ہے اظہار العربیہ ہے. اس میں جو ہے قواعد یعنی گرامر، نثر، پروز، نظم، پوئٹری اور قصیرہ شارٹ اسٹوریز یعنی ڈرامہ وغیرہ سب ہے. اور اس کا جو ہے ٹرانسلیشن بھی ہے. اس کے رائٹر ہیں دکتور. کالج والے بھی دیے بک سر. تو اس میں سے بھی دیکھو، اس میں سے بھی مل جاتا. مٹیریل بھی ہے تو مٹیریل میں مل جاتا. دیکھو تو سر یہ غفور بک کے کون ہے رائٹر؟ سلطان محی الدین. یہاں ہے سید سلطان محی الدین قادری. ڈاکٹر دکتور بولتے ہیں عربی میں، ڈاکٹر کو دکتور سید سلطان محی الدین قادری، یہ جو ہے رائٹر ہیں. اور یہ اس کا کلر ہے. اگر یہ اس میں تھوڑا کلیئر ہے، تھوڑا ٹرانسلیشن بھی اچھا کھلا ہے، اس لیے میں اس میں سے پڑھاتا ہوں. یہ کتاب آپ کو اویلیبل ہے، لے لو. نہیں ہے تو آپ نوٹس لے لو، وہاں سے مٹیریل لے لو. جو کتاب ملتی ہے غفور صاحب کی وہ لے لو. میں اس میں سے ایکسپلین کر رہا ہوں. اس میں سے وہ رائٹر الگ ہے مگر انداز ویسی رہتا لکھنے کا، دونوں کا ایک ہی رہتا. اسکول کی بک رائٹر الگ ہے سر. رائٹر الگ ہے. یہ رائٹر محی الدین قادری ہے. اگر وہ ہے تو غفور صاحب ہے. اگر وہاں آپ کو میری کالج میں تو عبد الغفور صاحب کی ہے، وہ بھی چلتی، یہ بھی چلتی، دو بھی. میں اس میں سے پڑھا رہا ہوں، بڑا ایزی رہتا ہے اس میں. ٹیکسٹ بک بھی لینا سر؟ نہیں ٹیکسٹ بک کی ضرورت نہیں ہے، نہیں سمجھ میں آتا. ٹیکسٹ بک میں پورا عربی میں رہتا، آپ کو نہیں سمجھ میں آتا. ٹرانسلیشن رہا تو سمجھ میں آتا. تو ٹرانسلیشن والی بک لے ہو، جیسا اس میں ٹرانسلیشن دیا نا یہ میری بک میں، ایسا آپ یہ لیے تو آپ کو سمجھ میں آتا. ٹرانسلیشن ہے نا بچوں کو، تو خالی عربی ہے، پورا عربی ہے تو اوپر سے جاتا تھا، نہیں سمجھ میں آتا ہے نا. ایسی بک لو. تو آج ایک لیسن میں پڑھا دیا، فرسٹ لیسن نا ڈیٹیل کا. اور اب ٹائم آپ کا 8:15 تک ہے ڈیلی، 7:30 to 8:15 Monday, Tuesday, Wednesday. Only 3 days I am taking. First 3 days. Last Sir? 3 days, Asra madam will take. بولو. سر بولو. سر انگلش میں بولو لکھ سکتے؟ انگلش میں نہیں لکھ سکتے آنسر. اونلی عربی ٹو عربی آنسر دینا. ڈونٹ رائٹ انگلش. You write summary, prose and poetry summary you can write in English only. Prose and poetry. اس کی سمری آپ انگلش میں لکھ سکتے ہیں، یہ نان ڈیٹیل میں نہیں لکھ سکتے. آپ عربی ٹو عربی آنسر دینا. سر 1 line questions also دینا سر. 1 لائن میں 1 word آنسر بھی رہتے، 2 مارکس آنسر رہتے. 2 مارکس آنسر کو 1 لائن آنسر رہتا، وہ 2 مارکس میں آتے. اور پیسج رائٹنگ کے بھی ایک لائن کے رہتے. میں بعد میں پریکٹس کراتا ہوں، جب آف لائن کلاسز چلیں گے تو آگے پھر بتاؤں گا. جب تک آپ اپنے گھروں میں یہ بک لے کے پریکٹس کر لو. ان کو نہیں آتا وہ 2 بار 5 بار کتنے بار میں آپ کو یاد ہوتا اتنا پریکٹس کرو اور لکھ لو. پھر میں کل پھر ریپیٹ کرتا ہوں. کل پھر کوشچن آنسر پوچھتا ہوں آپ سے اورلی. آپ لکھنے کی پریکٹس گھر